अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक दम तोड़ गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आज का वाकया जिरगे को ख़राब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। ज़िला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बायस नरखों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक़ में धरना। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 5 माह से जिरगे कर रहे हैं। दिलों में नफरतें हैं तो जिरगा बेकार होगा। बाज़ शरपसंद नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर किस्म की सहूलत कारी कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा कराने में ताउन करें। पख्तून रिवायात के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। एक फ़रीक ने असलहा जमा कराने का लाएअमल दे दिया है, दूसरे फ़रीक ने आज असलहा जमा कराने का लाएअमल देना है। जिरगे में अस्करी हुकाम, अमन कमेटी के अरकान और अपर और लोअर कुरम के फ़रीक़ैन के मशरान शरीक थे। दूसरी, हाई कोर्ट से जज न लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया, मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। बार एसोसिएशंस की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसफ़र किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनाने के लिए जज को लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफे के बाद फ़ी लीटर कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 7 रुपये इजाफा, फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान न्याजी और सुफियान मकीम ड्रॉप। साइम अयूब को अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि ICC जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फ़खर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा, ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। स्टेडियम्स की तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर और सदर जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा कि काम बर वक्त मुकम्मल होने से बहुत लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो इवेंट को बाहर ले जाना चाहते थे। मोहसिन नकवी ने कदाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में काम करने वाले वर्कर्स को 3 मुल्की सीरीज़ का मैच देखने की दावत दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि ICC सदर जय शाह को भी पाकिस्तान आने का दावतनामा भेजा गया है। केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की इजाज़त से मिलता है। अगर आर्मी चीफ इजाज़त न दे तो पसंद का वकील भी नहीं मिलता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। ख्वाजा अहमद ने कहा कि फ़ैसला कोई करता है और फ़ैसले को कन्फर्म कोई करता है। कन्फर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर को कसूरवार भी कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शिक 1D2 कलअदम करार देने से कुलभूषण जाधव को भी
ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ اگر کوئی جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ خواجہ احمد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں ہے، دشمن ملک کے جاسوس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا۔ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ شواہد کا اکٹھا کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جب شواہد ہی نہیں ہوں گے تو عدالت فیصلے کیسے دے گی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے۔ یورپی منڈیوں تک پاکستانی برآمدات کی رسائی انسانی حقوق پر پاکستان کی پیش رفت سے مشروط ہوگی۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے نمائندے نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی، فیئر ٹرائل کا حق اور جبری گمشدگیوں سمیت دیگر امور پر بات کی۔ ان ملاقاتوں میں توہین مذہب کے قوانین، خواتین کے حقوق، مذہب کی جبری تبدیلی پر بھی بات چیت کی گئی۔ یورپی یونین کے نمائندے اولاف سکوک نے چیف جسٹس آف پاکستان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان یورپی یونین کے نئے ضوابط کے تحت GSP+ کی نئی درخواست جمع کرائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے پاکستان میں سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے سال پر چینی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ چینی سفیر نے اپنی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں پر وزیر اعظم پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ اسمبلی میں جامعات ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا احتجاج۔ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ صوبے میں تحقیق اور تعلیم کے اوپر بیوروکریسی کو رکھ دیا گیا ہے۔ صابر قائم خانی نے کہا کہ جس طرح بیوروکریٹس نے تباہی مچائی، اب وہ کام جامعات میں ہوگا۔ MQM کو جواب دیتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ نے کہا کہ پروفیسرز کے وائس چانسلرز بننے کے بعد بہت سی جگہوں پر کام نہیں ہوئے، یہ انتظامی پوسٹ ہے۔ ترمیم اس لیے کی گئی تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے نظام چل سکے۔ بل کے خلاف اسمبلی کے باہر جامعات کے اساتذہ کا احتجاج۔ سندھ حکومت کا سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا مفت کھانا فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق پہلے مرحلے میں مختلف سرکاری اسکولوں کے 11,000 طلبہ کو لنچ باکس دیے جائیں گے۔ بہتر نتائج حاصل ہونے پر پروگرام کا دائرہ پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا۔ 5 افغان شہریوں سمیت 10 PTI کارکنوں کی 10 مئی 2023 کے احتجاج پر سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کارکنوں کو 25,000 روپے کے مچلکوں پر رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سزا معطلی کا آرڈر جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ FIR میں ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ PTI والے جمعے کی رات 12 بجے تک آ جائیں۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی ہے، ملک کی بہتری کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا PTI کے انتظار کی بات نہیں، ڈائیلاگ کرنا بنیادی شرط ہے۔ PTI والے 4 سال کی حکومت میں مقدمات بناتے تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں، چٹ آتی ہے تو مذاکرات شروع کر دیتے ہیں۔ بانی PTI نے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے۔ ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تحریک انصاف KPK کے صدر جنید اکبر خان نے کہا کہ 8 فروری کو جلسے سے احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف کراچی سے خیبر تک صحافی سڑکوں پر نکل آئے، پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے، متنازع قانون واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں مظاہرین سے خطاب میں PFUJ کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے کوڑے کھائے، جیلوں میں گئے لیکن آزادی صحافت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر یہ قانون مان لیا گیا تو کیمرے اور زبان پر تالے ہوں گے۔ لاہور میں
مظاہرے سے خطاب میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے اگلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. کہا احتجاج میں شدت لائیں گے, اسمبلیوں کی کارروائی کا بھی بائیکاٹ کریں گے. کراچی میں پریس کلب کے باہر بھی احتجاج, قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا بھی اعلان. مختلف شہروں میں صحافیوں کی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کوریج. خانیوال, چکوال, گھوٹکی, شکارپور, میرپور خاص, کولو اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بھی احتجاج. سول سوسائٹی, مزدور تنظیموں, وکلاء اور اپوزیشن جماعتوں کی بھی شرکت. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یوم سیاہ منایا گیا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ پیکا قانون سازی میں حکومت نے جلد بازی کی ہے. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی. پیکا کا معاملہ ایسی بات نہیں جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس معاملے پر صحافیوں کی رائے لینی چاہیے تھی. جو قانون مشاورت سے اچھا بن سکتا تھا وہ متنازع ہو گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ قوانین میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے. ابھی پیکا ایکٹ کے رولز بننے ہیں, اس میں مشاورت اور بات چیت کی بہت گنجائش موجود ہے. مشاورت میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے. بتایا جائے پیکا ایکٹ میں کون سی شق متنازع ہے, ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی. اتھارٹی میں پریس کلب یا صحافتی تنظیموں سے منسلک صحافیوں کو شامل کیا جائے گا. ٹرائبیونل میں بھی صحافیوں اور آئی ٹی پروفیشنلز کو شامل کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس فاروق حیدر نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کی. متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف وکلاء بھی صحافیوں کے ہم آواز. لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء کی ایوان عدل سے جی پی او چوک تک احتجاجی ریلی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا. مریم نواز کی الیکٹرک بس میں سواری تفصیلی معائنہ بھی کیا. الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ, وائی فائی, یو ایس بی پورٹ اور دیگر سہولیات موجود. الیکٹرک بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہے. لاہور کے 21 کلومیٹر روٹ پر 27 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹویٹ کے جواب میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ یہ جان کر اچھا لگا کہ سندھ کے بعد پنجاب دوسرا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بسیں چلانا شروع کی. ریکارڈ کی درستگی کر لیں. سندھ حکومت کی الیکٹرک بسیں جنوری 2023 میں شروع ہوئی تھیں. پنجاب نے سندھ کے بعد الیکٹرک بسیں چلائیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل آپ لوگ اتنے انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں. پہلے تاجروں کی مذاق میں کی گئی بات پر ان کو جھاڑ پلائی اور اب یہ. ویسے اورنج لائن, 3 میٹروز, سپیڈو بس اور الیکٹرک بائکس کے بعد یہ اگلا قدم ہے. سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اصل صورتحال اور کہانی پھر سے ہی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے کام کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار. کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. صنعت کاروں کے مسائل سے متعلق ایک اور اجلاس میں صنعتی علاقوں میں سڑکوں, نکاسی آب اور پانی کے مسائل حل کرنے کی ہدایت. کہا صنعت کاروں کے اراضی سے متعلق اگر کوئی معاملات ہیں تو انہیں حل کیا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. اینٹی کرپشن اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ کے لیے پولیس اسٹیشن کے قیام کی منظوری. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مارچ میں حکومت کی 1 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے گی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا کہ صوبائی کابینہ نے سرکاری ہیلی کاپٹر کو ایئر ایمبولینس میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی. سماجی تنظیم کی ٹیلنٹ ایوارڈ تقریب میں وزیر اعلیٰ کا ضلع جنوبی وزیرستان اپر کا نام تبدیل کر کے ضلع محسود وزیرستان رکھنے کا اعلان. سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آپریشن. 10 خوارج ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. ڈی آئی خان آپریشن میں 4 خوارج ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان کے علاقوں دتا خیل, حسن خیل, غلام خان اور میر علی میں آپریشن کیے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے. ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا.
لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ پل پر حادثہ، اکانومی کلاس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حادثے کی وجہ سے ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ نیو ملتان کے علاقے میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والا ایس ایچ او گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بزرگ شہری پر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل، شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، ایس ایچ او نے موٹر سائیکل سے نیچے گرا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، کہا واقعہ افسوسناک ہے، پولیس کو کسی پر تشدد کا حق نہیں ہے۔ پاکستانی لڑکے کی محبت میں امریکہ سے آنے والی خاتون اپنے وطن واپس جانے پر آمادہ۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ میرے پاس اس وقت پیسوں کی کمی ہے، اپنے ملک میں واپس جانے کو تیار ہوں، نیو یارک جانے کا ٹکٹ دیا جائے۔ امریکی خاتون اونیجا کی کراچی میں سماجی رہنما کے ہمراہ بھی پریس کانفرنس، کہا وہ اپنے شوہر کی تلاش میں ہیں، حکومت پاکستان $1 لاکھ دے۔ امریکی خاتون کراچی کے 19 سالہ لڑکے کی محبت میں 11 اکتوبر کو کراچی آئیں۔ نوجوان راضی تھا مگر اس کی فیملی نے امریکی خاتون سے شادی کروانے سے انکار کر دیا۔ نارتھ کراچی میں 7 سال کے سارم کے اغوا اور قتل کا معاملہ، تفتیشی ٹیم نے ایک مرتبہ پھر سارم کی بلڈنگ میں فلیٹس کی تلاشی لی۔ پولیس کے مطابق شواہد سے متعلق اطلاع ملنے پر تفتیشی حکام تلاشی کے لیے پہنچے۔ رہائشی افراد کے فنگر پرنٹس کے نمونے لیے گئے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کراچی میں ایف آئی اے نے جعلی دستاویز اور تعلیمی اسناد کی بنیاد پر امریکی ویزا حاصل کرنے والی خاتون سمیت 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ایف آئی اے نے امریکی قونصل خانے کی شکایت پر کارروائی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ صدر مملکت کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاک فضائیہ کے ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پاکستان میں علم اور ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی بنیاد بننے کو تیار ہے۔ پارک کا مقصد خلائی، سائبر، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ایروسپیس میں نجی اور پبلک سیکٹر کے اداروں کو منسلک کرنا ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران نے کوئی دھمکیاں نہیں دیں، افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن کی سینیٹر فیصل واؤڈا کے الزامات کی تردید، کہا فیصل واؤڈا الزامات کے ثبوت پیش کریں، بے بنیاد بیانات افسران کے حوصلے پست کر رہے ہیں، افسران کی عزت اور وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ گزشتہ روز سینیٹر فیصل واؤڈا نے انکشاف کیا تھا کہ ایف بی آر افسران نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کا معیشت میں بہت اہم کردار ہے۔ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زرعی شعبے میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ زراعت کی ترقی کے لیے بینکوں کی سپورٹ کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس 12 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال۔ اعلامیہ کے مطابق شرکا نے کہا متنازع پیکا ایکٹ کا اطلاق رہی صحیح جمہوری آزادیوں کا گلا گھونٹ دینے کی کوشش ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ مذاکرات کے وقت اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، مولانا فضل الرحمان کا شکوہ۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ پیکا ایکٹ سے متعلق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ معاملے پر صدر مملکت سے رابطہ کیا گیا تھا اور صدر نے اتفاق کیا تھا کہ اس پر صحافیوں کی تجاویز لینی چاہیے۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہ بڑھ گئی، اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی تنخواہ بڑھانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ کا دروازہ ایم کیو ایم سے ہو کر جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ کا ہر محکمہ بھتے لیتا ہے جس کی رقم وزیروں تک جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں ننھے منھے ترجمانوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلمیں ہیں۔
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم والے مان لیں کہ وہ بدحواسی کا شکار ہیں۔ کراچی کے شہری قتل و غارت گری پر مبنی فلم کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ علی خورشیدی جانتے ہیں خوف کا بت بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے توڑا۔ اب کراچی میں بوری بند لاشوں بھتہ خوری کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ علی خورشیدی اپنی جماعت کے ماضی پر لب کشائی کی ہمت کریں۔ جماعت اسلامی کے تحت مہنگی بجلی کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے ذمہ دار ہیں۔ حیدرآباد ملتان میں مظاہرین کا بجلی کے ٹیرف میں کمی کا مطالبہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ جھنگ، تھرپارکر، لڑکانہ، جیکب آباد، لسبیلا، لوور دیر، ٹنڈو الیار اور چیچا وطنی میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں کے مظاہرے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی صدارت میں یو ای ٹی ٹیکسلا اور ورچوئل یونیورسٹی کے درمیان ایم او یو پر دستخط کی تقریب۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اٹک میں کیمپس کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ کیمپس کے قیام سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نوجوان مستفید ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مل کر ان تمام مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب۔ کہا، آج جو کچھ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا رہے ہیں۔ پیر حسان حسیب الرحمان، مفتی سہیل رضا امجدی اور مفتی عامر سمیت 10,000 سے زائد افراد موجود تھے۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے اور کارپوریٹ فارمنگ کا معاملے پر عوامی تحریک اور سندھیانی تحریک کا میہڑ میں پیدل مارچ۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر ٹکرانے سے تباہ مسافر طیارے میں مرنے والے 67 افراد میں پاکستانی خاتون بھی شامل۔ اسراء حسین کا تعلق ریاست میزوری سے تھا۔ حادثے سے 20 منٹ پہلے شوہر کو ٹیکسٹ میسج کیا کہ طیارہ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر میں موجود تمام افراد کو مردہ تصور کر لیا گیا۔ 40 سے زائد لاشیں دریائے پوٹومک سے سرد پانی سے نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا جس کے دوران غلطیاں ہوئیں۔ حادثے کے وقت امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی میں سربراہ اور نائب سربراہ سمیت 8 اہم اسامیاں خالی تھیں۔ رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور سٹاف کی کمی کا شکار تھا۔ 2 کی جگہ 1 کنٹرولر سے کام لیے جانے کا انکشاف۔ جہاز حادثے کے بعد ریگن ایئرپورٹ اور اطراف میں ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے اپنے دونوں پڑوسی ملکوں پر 25% سرحدی ٹیرف لگا دیا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ 1 فروری سے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر یہ ٹیرف شروع کریں گے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ اب بھی چین پر 10% نئے ٹیرف عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا چوتھا دور۔ حماس آج 3 اسرائیلی مغوی اور اسرائیل 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ حماس نے تینوں اسرائیلی مغویوں کے نام جاری کر دیے۔ WHO کے مطابق جنگ بندی کے بعد آج رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کی مصر منتقلی متوقع ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے طول کرم اور جنین پناہ گزین کیمپ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ڈرون سے بمباری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ ممبئی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ سیف علی خان حملہ کیس میں گرفتار 30 سالہ بنگلہ دیشی شہری محمد شرف الاسلام وہی شخص ہے جو CCTV ویڈیو میں نظر آیا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ 16 جنوری کو سیف کے باندرا اپارٹمنٹ میں ڈکیتی کی غرض سے گھسنے اور انہیں چاقو کے وار سے زخمی کرنے والا یہی شخص تھا۔ عدالت نے پولیس کی مزید ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا۔ خبردار، ہوشیار، اب کوئی فین گراؤنڈ میں داخل ہو کر کھلاڑیوں سے ملنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ جنونی کرکٹ فینز کے اس متوقع عمل کو گراؤنڈ میں خندق بنا کر تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ خندق 10 فٹ چوڑی اور 10 فٹ گہری ہے۔ دونوں جانب جنگلے بھی لگائے گئے ہیں۔ خندق میں نیٹ لگانے کا پلان بنایا گیا ہے تاکہ لمبے چھکے کے بعد گیند یہاں گرے تو آسانی سے نکالا جا سکے۔
کھیلتا پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں میں 1 لاکھ سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ آخری مرحلے میں 2200 کھلاڑی ایکشن میں ہوں گے۔ شریک کھلاڑیوں نے کھیلتا پنجاب گیمز کو ٹیلنٹ سامنے لانے کا ایک اچھا پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ 3 فروری تک جاری رہنے والے کھیلتا پنجاب گیمز میں بوائز کے 12 اور گرلز کے 7 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ نیشنل سنوکر چیمپئن شپ میں عالمی ایمیچر چیمپئن محمد آصف کو سیمی فائنل میں شاہد آفتاب سے شکست۔ دوسری سیمی فائنل میں محمد سجاد نے نمبر 2 سیڈ اور ایشین 6 ریڈ بال چیمپئن اویس منیر کو ہرا دیا۔ ایونٹ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ فیصلہ کن مارکا جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ تابش ہاشمی نے پنجابی سیکھنا شروع کر دی۔ انہیں پنجابی سکھانے والے علی سفینہ نے سکھائے ڈائیلاگ اور بتائیں کچھ راز کی باتیں۔ ملیے پروگرام ہنسنا منع ہے میں اداکار علی سفینہ سے آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔